अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अशिया व यबक़ा बअद फ़नाइल अशिया। तफ़र्रद बिल अव्वलियत वल क़िदम व वसम कुल्ल शै मअदाहु बिल फ़नाइ वल अदम कमा क़ाला अज़्ज़ शानुहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहह व क़ाला ऐज़न कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाले वल इकराम व क़ाला ऐज़न कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आलाफ़ुत तहियत व सलाम अला सय्यिदिल अनाम ज़िर रुतबत वल मक़ाम अल्लज़ी मअरूफ़ुन फ़िस समावाति बि अहमद व फ़िल अर्ज़ीना बि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सुम्मा सलातु व सलामु अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीना हुम सुबुलुन नजात व सुफ़ुनुल हिदायह। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हक़ फ़िल मुसहफ़िल करीम व मन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बला मिन्हु व हुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। व क़ाल ऐज़न इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। ब्रदरान ईमानी, आज का खुतबा जुमुआ बउनवान मेयार दीनदारी नंबर 10, आज इस उन्वान पर हमारा आखिरी खुतबा है। 9 खुतबात में हमने ये अर्ज़ किया कि जो दीन हम समझ कर बैठे हैं हकीकतन वो दीन नहीं है। दीन वो है जो अंबिया, मुरसलीन, अइम्मा तय्यबीन, शुहदा, अस्सिद्दीक़ीन और इबादुल्लाहिल मुखलसीन के ज़रिए क़ुरआन व हदीस व फ़रामीन अहल बैत की रोशनी में लिया जाए। उमूमन हम अपनी जो ज़ाती विल है या ईगोटिज़्म है या ज़ाती डिज़ायर और ख्वाहिश है उसको इस्लाम में मर्ज कर लेते हैं या उसकी एंडोर्समेंट करते हैं, जो दरअसल हमारी इनसाइट की ख्वाहिश होती है। अल्लाह की विल या मोहम्मद व आले मोहम्मद की विल या दीन और इस्लाम की विल को बहुत कम हम यूटिलाइज करते हैं। 1-2 मिसालें दूंगा ताकि आपके लिए वाज़े हो जाए। हज़रत सलमान फ़ारसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह 300 साल उनकी उम्र थी जब हुजूर ने उनको बाग में से आज़ाद करवाया गुलामी से। उस वक्त वो क्रिश्चियन मज़हब पे थे। उससे पहले उनके आबा व अजदाद आतिश परस्त थे, ईरानी नस्ल थे। उस ज़माने में आतिश परस्त ही हुआ करते थे। जब सरकार ने उनको आज़ाद करवा दिया तो कुछ अरसे के बाद कोई शकररंजी हो गई और वो रूठ कर मदीना वालों से मदीना के बाहर चले गए। कहीं मौला अली अलैहिस्सलाम शेर खुदा को खबर मिली, उसमें हालांकि उनकी जो रंजिश थी उसका ताल्लुक मौला अली से या हुजूर पाक से नहीं था, वो कोई असहाब से कोई बात रही होगी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम गए और जाकर सलमान फ़ारसी से माफ़ी मांगी और उनको मना कर ले आए। अली ने ये तो न सोचा कि मैं तो कायनात का इमाम हूँ और ये तो कन्वर्टेड है, ये तो खुद भी कन्वर्टेड है, कन्वर्टेड का बेटा भी है। तो ये दीनदारी हमने बहुत कम सीखी है कि हम अपने लेवल से उतर के इस्लाह की सोचें, मुआखात की सोचें, भाईचारे की सोचें, अफ़्व दरगुज़र की फ़िक्र करें। ये एक मिसाल छोटी सी। दूसरी मिसाल कुरान मजीद में
آیت ہے لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ۔ میرے حبیب، یہ کچھ لوگ آپ کو مشورے دیتے ہیں کہ غریبوں کو اپنے پاس سے جدا کر لو، غریبوں کو اپنے پاس نہ بیٹھنے دیا کرو، یا پھر تنزلاً کہنے لگے ایک دن ہمارا رکھ لیں امیروں کا، ایک دن غریبوں کا رکھ لیں۔ اللہ نے آیت نازل کی میرے حبیب ان غریبوں کو اپنے پاس سے جدا نہ کرنا، ان کے ذمہ دار ہم ہیں۔ تو ہمارے ہاں عموماً اگر کوئی غریب آ جائے تو ہم اسے تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ہمیں پتہ چل جائے وہ فلاں امیر صاحب، وزیر صاحب آ گئے ہیں، ایم این اے صاحب، ایم پی اے صاحب، سینیٹر صاحب، فلاں جنرل صاحب آ گئے ہیں، فلاں آئی جی صاحب آ گئے ہیں، تو ہم ایستاد ہو جاتے ہیں، احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمیں اسلام نے منع کیا ہے۔ ہماری نظر میں معیار ریسپیکٹ کا، احترام کا، توقیر کا، تکریم کا، اکرام کا دینداری ہونی چاہیے، نہ کہ عہدہ۔ ہمارے ہاں عہدوں کو ہم زیادہ، پیسے کو ہم زیادہ، کیپٹلزم کو ہم زیادہ پریفر دیتے ہیں۔ ایک مثال اور سن لیجئے، انشاءاللہ کافی ہوگی اس غلط فہمی کے دور کرنے میں، کہ ایک صاحب ہیں، وہ علی ابن یقطین ان کا نام ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اصحاب خاص میں دوست بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، غلام بھی ہیں، امام کے بیت الشرف میں رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں۔ ایک روز کہنے لگے مجھے آفر آئی ہے ہارون کے دربار سے منسٹری کی، تو کیا میں وہ کیپٹل منسٹری ایکسپٹ کر لوں؟ سرکار نے فرمایا علیکم السلام، سرکار نے فرمایا کفارت عمل السلطان الاحسان الی الاخوان۔ کسی بھی جابر بادشاہ کی حکومت میں عہدہ لے سکتے ہو بشرطے کہ کفارہ ادا کرو، اور وہ کفارہ یہ ہے کہ اپنے بھائیوں پر احسان اور نیکی کو وہاں رہ کے بھی جاری رکھو۔ آپ اگر کسی بڑے عہدے پر فائز ہو گئے، اللہ کرے آپ بہت بڑے امیر ہوں، ملینر بنے، ملٹی ملینر بنے، تو آپ خدا نہ خواستہ اس پیسے کی وجہ سے یا عہدے کی وجہ سے اپنے مومن بھائی بہنوں کو بھول نہ جائیں، ان پر احسان کرنا ہے، ان کے ساتھ نیکی کرتے رہنا ہے۔ یہ 3 ایگزامپل، چوتھی ایگزامپل بھی سن لیجیے، انہی امام کا واقعہ ہے جن کی توہین کی ہے اس ملعون نے، جس کے بارے میں یہ خبر ہے کہ وہ پکڑا گیا ہے، کیونکہ حکومت پاکستان کا کوئی اعتبار تو ہے نہیں، کسی بھی داڑھی والے کو پکڑ کے پیش کر دیں گے، اس کے منہ پہ نقاب ڈال دیں گے، اور پھر اس کو گھر پہنچائیں گے، اور شیعہ جو اس وقت بفرے ہوئے ہیں اور سنی محب اہل بیت ان کو چپ کرا دیں گے کہ نہیں وہ تو پکڑا گیا، چند دن بعد پتہ چلے گا وہ تو تھا ہی نہیں کوئی اور تھا، وہ تو ابو ظبی میں بیٹھا ہوا تھا۔ حکومت پاکستان سے تو کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے، وہ تو مجھے یاد ہے، بلکہ ایک مرتبہ ایک بیچارے مردے کو ہتھکڑی پہنا دی ہمارے تھاندار صاحب نے، خوشاب کے تھاندار صاحب نے مردے کو ہتھکڑی پہنا کے باقاعدہ بٹھا دیا کرسی پہ، تاکہ وہ وہاں کاروائی بن جائے کہ ہم نے ان کو زندہ پکڑا تھا اور یہ ہتھکڑی ہے، اور دیکھیے یہ ہے۔ پاکستان کی حکومت سے کوئی امید تو ہے نہیں، خیر پھر بھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو اللہ ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے، اور وہ یزید کے خاندان کی حکومت وہاں پر قائم نہ کرے۔ خیر یہ چوتھی مثال بھی ذرا سمجھ لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں ابراہیم جمال، علی جمال ایک صاحب ہیں، صفوان جمال ایک صاحب ہیں، ابراہیم جمال، یہ 3 نام مشہور ہیں، بعض مترادف نام بھی ہوتے ہیں۔ یہی صاحب جو علی ابن یقطین ہیں، ان کو یہ ملنے چلے گئے، یہ ابراہیم ان کو ملنے چلے گئے، تو انہوں نے وقت ہی نہیں دیا، حالانکہ امام نے فرمایا تھا کہ اپنے بھائیوں پر احسان کرتے رہنا، تب تو تمہیں منسٹری کی ہم اجازت دے رہے ہیں۔ جیسے میں اور آپ امریکہ میں آ گئے ہیں، اے سی میں بیٹھے ہیں، گاڑیاں اے سی ہیں، ہمارا تو خیر تصور بھی نہیں تھا، مثلا میرا تصور نہیں تھا کہ میں لیکسس گاڑی پاکستان میں لے سکوں گا، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اب مجھے غرور میں نہیں آنا چاہیے،
مجھے اپنے بہن بھائیوں غریبوں کے ساتھ، دوستوں احباب کے ساتھ، مومنین مومنات کے ساتھ پہلے سے زیادہ نیکی کرنی چاہیے کہ اللہ نے مجھے بہترین گاڑی دی ہے، مجھے اچھا گھر دیا ہے، اے سی میں میں سوتا ہوں، ان بیچاروں کی 18 گھنٹے بجلی بھی بند رہتی ہے، تو مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ڈیلی ہم بدلتے جا رہے ہیں. میں کالیں اچھی نہیں لگ رہی ان کی، اب ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمیں نیند میں سے اٹھا دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کس ٹائم پہ کال کرنی ہے، مانگتے ہی رہتے ہیں فلاں ہے ڈھمکا. اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھیے، اگر آپ وہاں ہوتے اور وہ یہاں ہوتے تو آپ کا کیا حال ہوتا. تو احسان الی الاخوان وہ بھول گیا، بیچارہ انسان ہے. وہ جا رہا تھا حج پہ، تو اس نے کہا کہ امام کی خدمت میں سلام کر کے جاتا ہوں، ساتویں امام کو مل کے جاتا ہوں. وہ امام کے بیت الشرف پہ آیا. پہلے جب آتا تھا تو VIP پروٹوکول ملتا تھا، اچھے فروٹ، چائے، قہوہ، جو بھی اس وقت کے رسم و رواج تھے، شربت ہو گیا، کھانا ہو گیا. اب کیا آیا تو اس کو تو امام نے ملنے سے انکار کر دیا. اس نے پشت در سے پوچھا کہ مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی؟ تو مفہوم کلام امام کا یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس ہمارے غریب مومن کے ملنے کا وقت نہیں تو ہمارے پاس بھی تم جیسے وزیر کو ملنے کا وقت نہیں. الجزاء الاحسان الا الاحسان. ہمارے ائمہ اپنے غریب شیعوں کے ساتھ بہت ہمدردی رکھتے ہیں، امیروں سے بھی رکھتے ہیں مگر غریبوں سے زیادہ ان کو ہمدردی. کوئی بے کس ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں، اللہ راسی ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، بغیر سورسز کے ہوتے ہیں، تو وہ اہل بیت چاہتے ہیں کہ وہ ان کے سورسز بن جائیں. اس نے کہا سرکار پھر معافی دے دیں. تو یقیناً یہ بھی مفہوم کلام ہے، ہمارے ہاں یہ ایک عام رسم ہے. ہمارے ہاں کئی بندے میرے دوست احباب ہیں، جب مصیبتوں میں پھنستے ہیں تو گڑ گڑا کے معافیاں مانگتے ہیں اللہ سے، مگر بندوں سے معافی نہیں مانگنے کو تیار. جن کی وجہ سے پکڑ میں آئے ہو اس سے معافی مانگو. تو کریں گے کیا کہ بھئی گناہ کر لیے ہیں، بہت لوگوں کے مال کھا لیے ہیں، ہڑپ کر لیے ہیں، قرضے اڑا دیے ہیں. اب حج پہ چلتے ہیں یا زیارت پہ چلتے ہیں، وہاں سے بخشوا کے. اللہ کے بندو، حق دینا ہے بندوں کا، اللہ کیسے معاف فرمائے گا جب تک بندے معاف نہیں کریں گے. یہ بھی ایک معیار دینداری میں سوچنا چاہیے. حقوق اللہ اور حقوق الناس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو سرکار معاف کر دیں. تو یقیناً امام علیہ السلام کا یہ مفہوم کلام ہے کہ دل دکھایا ہے بندے کا، معافی مانگ رہے ہو امام سے. دل تو غلام کا دکھایا ہے. اس نے کہا سرکار پھر میں تو جا رہا ہوں حج پہ اور وہ تو کوفہ میں ہے، کوفہ تک تو پہنچ بھی نہیں سکتا ہوں. آپ نے فرمایا وہ جو کارنر ہے، کونا ہے جو بقیع کا، اس میں چلے جاؤ. ایک ناقہ تمہیں مستعد ملے گا، اس پہ سوار ہو جانا. وہ چشمے زدن سے پہلے تمہیں وہاں بھی لے جائے گا اور واپس بھی لے آئے گا. وہ گیا وہاں پہ، ناقہ بیٹھ گیا، ناقہ لے کے اڑ گیا، آ بھی گیا، وہاں پہنچ بھی گیا. وہ تنابیں، یہ جو وقت کے امام ہوتے ہیں وقت کی تنابوں کو روک لیتے ہیں. ان میں یہ طاقت ہے، پاور اللہ نے ان کو دی. وہ وہاں پہنچا تو اس نے کہا کہ بھائی تو ناراض ہو گیا. وہ بھی تو تربیت یافتہ امام صادق و امام کاظم تھا. اس نے ایسے جلوہ دیا کہ جیسے کچھ ہے ہی نہیں جیسے. تو اس نے کہا کہ مجھے پھر معاف کر دے. اس نے کہا معاف کر دیا. کہا کہ کوئی اسٹیمپ، مور، سیل، ثبوت، ویریفیکیشن، پروف. اس نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا میں اپنا، یعنی وزیر کہہ رہا ہے، میں اپنا رخسارہ زمین پہ رکھتا ہوں، تم مٹی میں اپنا پاؤں بھرو اور میرے رخسارے پہ لگا دو تاکہ تمہارا پنجہ وہ پاؤں کا امام کو دکھا دوں کہ سرکار غلام نے تو معاف کر دیا ہے، اب امام بھی معاف کر دے. اس لیول پر دینداری کا معیار ہونا چاہیے. کیا ہمارے اندر یہ ہمت ہے کہ ہم جس مومن کا دل دکھایا ہے اس کا جوتا اٹھا لیں، اس کے ہاتھ چوم لیں، اس کے پاؤں پہ ہاتھ لگا لیں، معافی مانگ لیں اس سے؟ ہم تو اپنے آپ کو ایسا ایگوٹزم کا سمجھتے ہیں جیسے فرعون بھی شرما جائے ہمارے ایگو سے، نمرود بھی شرما جائے، شداد بھی شرما جائے، بخل سے ہمارے قارون بھی شرما جائے، اور اپنے آپ کو ہم بڑا دیندار کہتے ہیں. اپنے تئی اگر 2-4 نمازیں پڑھ لی سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا تو کوئی دیندار ہے نہیں. یہ مقدمہ تھا بس، کیونکہ آخری یہ خطبہ ہے اس عنوان پر. دینداری کے کئی پہلو ہیں. ایک اعتبار سے 2 پہلو ہیں، الہی پہلو، مردمی پہلو. کچھ دینداری کے اسپیکٹس وہ ہیں جو اللہ سے میئر کرنے ہیں کہ اللہ راضی ہو، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں،
زکوٰۃ دیں، زیارت کو چلے جائیں، قرآن پڑھیں، احترام والدین کریں، امر و نہی کریں، تولی و تبرہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، خمس دیں، جہاد بالنفس کریں، سچ بولیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ الہی پہلو ہے کہ اللہ ہم پہ راضی رہے. ہمارے ہاں گاؤں میں ایک خاتون ہے، وہ ہر ایک کو کہتی تھی اللہ راضی ہو. اس کا میں نے ٹائٹل ہی بنا دیا اللہ راضی. آج اس کا آپ پورے گاؤں میں جا کے پوچھیں اللہ راضی کو ملنا. اچھا مرید کاظم کی بیوی کو وہ اللہ راضی پڑھ گیا، نام ہی پڑھ گیا اللہ راضی. خیر، اللہ راضی ہو جائے. رضی اللہ عنہ، عنہا، عنکم، انی، اللہ راضی ہو جائے. ایک تو یہ پہلو. ایک ہے مردمی پہلو. یہ ہمارے یہاں غلط چیز مشہور ہو گئی ہے کہ بندوں کی ہمیں کیا پرواہ ہے، ہم اللہ کو راضی کریں گے. بندے راضی، اللہ راضی نہیں ہوتا جب تک بندے راضی نہ ہو. رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں مضمر ہے. اب بتائیے، اللہ تو راضی نہیں ہوگا جب تک ماں باپ راضی نہیں. صلۃ الرحم میں اللہ کی رضا ہے. اللہ راضی نہیں ہوگا جب تک آپ کے بہن بھائی راضی نہیں ہوں گے، آپ کے گھر والے بچے راضی نہیں ہوں گے. اللہ نے اپنی رضا کو بندوں کی رضا میں رکھا ہے. وضع اللہ الرزق فی الاہل والعیال، اللہ نے رزق بچوں میں، بیوی اور بچوں میں رکھا ہے. آپ بیوی بچوں کے ساتھ جتنی آسانی سے پیش آئیں گے، خوش اخلاقی سے، اتنا آپ کا رزق بڑھتا جائے گا. اب عمر بڑھتی جائے گی، عمر بڑھ جاتی ہے. صلۃ الرحم عمر بڑھا دے، خوش اخلاقی عمر بڑھا دیتی ہے، صدقہ عمر بڑھا دیتا ہے، لکھی ہوئی موت کو صدقہ ٹال دیتا ہے. صدقہ لکھی ہوئی موت کو ٹال دیتا ہے. میں ایک مرتبہ جا رہا تھا مجلس پڑھنے کے لیے ملتان. بڑی گرمی تھی، سخت، جیسے یہ 2-3 دن پہلے پڑی ہے نا. یہ تو کچھ بھی نہیں تھی. جو پاکستان کی گرمی آپ جانتے ہیں تو 100 کے اوپر جاتی ہے. تو میں خوشاب سے آیا، میرا ڈرائیور مجھے چھوڑ گیا. میں نے کہا یہ لمبا سفر ہے، لمبے سفر میں گاڑی نہیں لے جاتے، میں ایئر کنڈیشن کوچ پہ بیٹھ جاتا ہوں. اور میں جب گاؤں سے چلا تھا تو میں نے کچھ غریبوں کو 10-10 روپے کے نوٹ دے دیے تھے. یہ 80s کی بات ہے. 4-5 رہے ہوں گے، 50 روپے دیا ہوگا. ڈرائیور جب میرا خداحافظ کرنے لگا تو میں نے اس کو بھی تھوڑے سے پیسے دے دیے. وہ بھی غریب ہی تھا. 50 دے دیے ہوں گے، اللہ ظاہر تو یہی ذہن میں آ رہا ہے. تو گویا 100 روپیہ میں نے 80s میں خرچ کر دیا راہ خدا. وہاں میں پہنچا تو وہ ذرا بلائیں لیتے تھے. انہوں نے کہا حاجی صاحب آ گئے، حاجی صاحب آ گئے. کسی نے کہا علامہ صاحب آ گئے. بوتل پلائی، بٹھایا. تو میں نے کہا بیٹا مجھے جلدی آنا ہے، مجلس پڑھنی ہے ملتان میں، تو ذرا مجھے اسی کوچ پہ بھیج دو. تو اس نے میرے کان میں آ کر کہا کہ انکل جی وہ فولڈنگ سیٹ ہے تو آپ کے لیے ذرا زحمت ہوگی، آپ بعد میں چلے جائیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں، فولڈنگ پہ بیٹھا. تو وہ جو مینیجر تھا اس نے کہا نہیں، ہم یہ احانت سمجھتے ہیں کہ ہمارا عالم فولڈنگ پہ بیٹھ کے جائے، اگلی جو فرنٹ سیٹ پہ بٹھا دیں گے. میں غصے میں آ گیا ذرا، میں ان پہ غصہ کرتا رہا. گھنٹہ بھر بیٹھا رہا. میں گھنٹے کے بعد مجھے انہوں نے بٹھا دیا. کبیر والا کے قریب پہنچے تو وہ جس پر فولڈنگ سیٹ پہ علامہ صاحب، حاجی صاحب بیٹھنے پہ ضد کر رہے تھے، 8 بندے مر گئے. اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبیر والا. تو اگر وہ حاجی صاحب وہاں چڑھ جاتے تو وہ بھی مر چکے ہوتے، تو فرنٹ کی فولڈنگ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے. وہ جو 100 روپیہ انہوں نے دیا تھا صدقہ، اللہ کی ذات نے ان کی اس طریقے سے بہانے سے جان بچا دی. تو یو نیور نو، گھر سے جب آپ نکلتے ہیں، بادروا یومکم بالصدقہ، صدقہ دے کے نکلیے. آپ ریس دیتے ہیں گاڑی کو، صدقہ الگ رکھ لیجئے. میت قبر میں جاتی ہے، قبر میں جانے سے پہلے حکم ہے کہ صدقہ ان کا دے دیجئے، اپنے اپنے مرحومین کا صدقہ. شب جمعہ میں مثلا صدقہ دے دیجئے. یہاں پر ایک باکس پڑا ہوا ہے صدقے کا، صندوق ہے، اس کے اندر ڈال دیجئے. ابھی بھلا ہو ان کا، خلیفہ صاحب کا اور حاجی سلامت کا، انہوں نے ماشاءاللہ $500+ دیے تھے پچھلے ہفتے، جو میں نے یتیم و غریبوں کو الحمدللہ بھیج دیے ہیں، جو آپ صدقہ یہاں ڈالتے رہتے ہیں. تو یہ الہی پہلو ہے، مردمی پہلو ہے. ایک بات تو یہ اپنے ذہن میں، ایک اختیاری دینداری ہے، ایک اضطراری دینداری ہے. یہ بھی ذرا آئی سمجھ لیجیے. اختیاری دینداری یہ ہے کہ آپ اتنے اسٹرانگ ہو جائیں کہ سینمے کی چارمنگ، سینمے کی لائٹیں آپ کو اٹریکٹ نہ کر سکیں. روزے کی حدت آپ سے روزہ چھڑوا نہ سکے. تہجد کے وقت اٹھنے کی صعوبت آپ کو راحت محسوس ہونے لگ جائے. دوستوں کی سوسائٹی آپ کو غیبت و تہمت و حسد و کبر و نخوت پہ مجبور نہ کر دے. یہ تو اختیاری ہے.
اضطراری اگر آپ کمزور ہیں تو پھر آپ ایسے کریں، اکیلے سفر نہ کریں، اکیلے رہیں نہیں، اکیلی زندگی نہ گزاریں، تاکہ کوئی آپ کو مانیٹر کرنے والا رہے۔ یہ کیمرہ اگر لگا ہوا ہو مثال کے طور پر، آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ بگ ہو رہے ہیں، آپ واچ ہو رہے ہیں مثال کے طور پر۔ یا یہ مثال دے دوں، یہ مسجد کے، ہماری جو مسجد ہے، ہمارا جو سینٹر ہے، یہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے۔ ہم ظاہراً 3 لوگ ہیں جن کے پاس اس کی ایکسس ہے، میرے پاس بھی اس کی ایکسس ہے۔ تو یہاں پر کوئی بھی بندہ آئے، ایک بندہ یہاں آیا رات کے 2:30 بجے آیا، ایک بندہ اتفاق سے، ہمارے کچھ احباب اللہ ان کو ہدایت کرے، جیسے کل اے سی کھلے چھوڑ کے رات کو چلے گئے، تو ایسے کر لیتے ہیں، کیئرلیس ہیں، دروازے کھلے چھوڑ کے چلے گئے۔ تو وہ جیسے ہی اندر آیا تو اس کے اندر وہ نظر آ رہا ہے کہ اس نے جیسے کیمرے کی طرف دیکھا تو وہ ہاتھ اس کا یوں ہی رہ گیا اور واپس فوراً مڑ گیا کہ اب میں اندر جاؤں گا تو میں آ جاؤں گا کہ یہ کوئی بندہ اندر آیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو جب کوئی واچ کر رہا ہو، کیمرہ خاص طور پہ لگا ہوا ہو، تو بندہ ڈر جاتا ہے۔ تو آپ یہ تصور کر لیں ذہن میں کہ دوست کا کیمرہ لگا لیں، بیگم کا کیمرہ لگا لیں، بچوں کا کیمرہ لگا لیں، مثلا کوئی چیز چھپائیں نا، یہ فون ہے مثلا، اب میرا فون ہے، اس کے اوپر کوئی وہ میں نے کیا اس کو کہتے ہیں پاس ورڈ یا کوئی کوڈ بورڈ میں نے کچھ نہیں لگایا، میں نے کیا چیز چھپانی۔ یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ فون پڑا رہتا ہے، میں باہر واک کر رہا ہوتا ہوں، حتیٰ کہ میرا ایک دفعہ فون یہاں رہ گیا اور میں پاکستان چلا گیا، 3 ہفتے کے بعد میں آیا، فون یہاں پر تھا، کسی کے پاس تھا، میں نے کون سی بات چھپانی ہے۔ یا تو پھر انسان یوں کر لے، مجبور کر لے اپنے آپ کو، بیوی بچوں کا، دوستوں کا، رشتہ داروں کا، احباب کا، اور کیمرے نہیں صحیح اللہ کے کیمرے کا، محمد و آل محمد کے کیمرے کا۔ آپ جانتے ایمان ہے نا آپ کا، امام زمانہ ہمیں دیکھ رہے، اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، وہ ہمیں دیکھ رہے، تو ان کا کیمرہ تو لگا ہوا ہے نا۔ تو کتنی چھچوری حرکت ہے کہ امام زمانہ دیکھ رہے ہوں اور ہم نعوذ باللہ لڑکیاں دیکھ رہے ہوں، خدا نہ خواستہ، امام کیا کہیں یا اللہ کیا فرمائے گا۔ اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم چھچوری حرکتیں باہر کر رہے ہیں۔ ایک اختیاری ہے، ایک اضطراری ہے۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، جب میں قم میں تھا تو یقین کریں جب ہماری چھٹیاں ہوتی، کبھی بہت کم ہوا ہے کہ میں 2 مہینے پوری چھٹیاں گزار کے گیا ہوں، میں مہینے کے بعد چلا جاتا تھا کیونکہ میری کلاسیں شروع ہو جاتی تھی، تو کم ہوا ہے، کچھ 1-2 سال شاید ہو گیا ہو کہ میں 2 سال پورے گزار کر واپس گیا ہوں۔ 2 سال پاکستان میں گزارنے کے بعد جب میں قم جاتا تھا تو میں جب اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ بیٹھتا تھا، مجھے محسوس ہوتا تھا ان کے عادات و اطوار میں اور سخاوت حسین کے اخلاقیات میں زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے 2 مہینے کی چھٹی کی وجہ سے۔ کیونکہ وہ جو پاک ماحول ہے قم کا، وہ ماحول تو مجھے ظاہر ہے پاکستان میں نہیں ملے گا، تو فرق آ جاتا تھا۔ یا تو پھر بندہ مجبور اپنے آپ کو کر لے، جیسے آج ابھی یہ راجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ پابند بنا لیں آپ، جمعرات میں بھی آؤں گا، جمعہ میں بھی آؤں گا، سنڈے میں بھی آؤں گا، مجلس میں بھی آؤں گا، محفل میں بھی آؤں گا، جلسے میں بھی آؤں گا، جلوس میں بھی آؤں گا، درس میں بھی آؤں گا، جنازے میں بھی آؤں گا، تدفین میں بھی جاؤں گا، غسل بھی دلاؤں گا، کفن بھی پہناؤں گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ ایک لطیفہ بھی آپ کو سنا دیں، چند دن قبل ایک ریاست میں میں کسی سروس کے لیے گیا ہوا تھا، کوئی جنازہ تھا، تدفین کر کے میں اس ریاست سے جب واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک حلال ریسٹورنٹ ہے میرے جاننے والوں کا، تو میں وہاں رکا کہ چلو یہاں پر میں لنچ کرتا ہوں، لیٹ لنچ یا ارلی ڈنر کہہ لیں آپ۔ تو میں وہاں جب رکا تو اتفاق سے میری گاڑی کفنوں سے بھری ہوئی تھی، تو کسی بچے کو میں نے کہہ دیا، جو میرے جاننے والا کوئی بچہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا بیٹا وہاں سے میرا فون اٹھا لیا نا۔ وہ تو وہاں گیا تو وہ گر گیا دیکھ کر، کفن دیکھ کر، کہتا انکل یہ تو کفن ہی کفن ہے۔ میں نے کہا تم نے کفن دیکھے، ابھی مردے نہیں دیکھے، تو میری ٹیم میں شامل ہو جانا بیٹا، تو تیری اوقات ٹھیک کر دوں گا میں۔ جب یہ مردے کو غسل دیتے ہیں، بڑے بڑے فرائنہ کو میں نے دیکھا ہے، خدا کی ذات گواہ ہے۔ اگر کسی کو یہ ہو نا کہ اس کو تقوی نہیں آ رہا، اس کو دینداری نہیں آ رہی، وہ آئے میری ٹیم میں شامل ہو جائے۔ میں وعدہ کرتا ہوں 3رے مردے کے غسل دینے کے بعد انشاءاللہ اندر کی خواہشات اس کی مردہ بن چکی ہوں گی۔ اس لیے یا تو پھر مجبوراً اضطراری طور پہ پھر آپ متقی ہو جائیں، اگر آپ اختیاری متقی نہیں ہونا چاہتے۔ اچھا، کچھ ایسے ٹولز بھی ہیں، جیسے عرض کرتا ہوں ہمیشہ، نماز کو اول وقت پہ پڑھنا، نماز کو اہتمام سے پڑھنا، قرآن مجید کا ڈیلی پڑھنا، استغفار کا ڈیلی پڑھنا، تہجد کا ڈیلی پڑھنا، درود شریف کی بارش کرنا، آیہ اخلاص کی، سورہ اخلاص کی بارش کرنا، آیہ
کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہنا، اما یجیب المضطر، سورہ فاتحہ کی تلاوت چلتے پھرتے کرتے رہنا، یاسین ہے، واقعہ ہے، ملک ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ وہ ٹولز ہیں الہی اعتبار سے، وہ الہی جو دینداری ہے آپ استعمال کریں. انشاءاللہ دن بدن تقوی بڑھتا جائے گا، فسق و فجور کی کیپیسٹی ختم ہوتی جائے گی. یا پھر مردمی بیمار پرسی کر لے، بیمار پرسی سے بندہ دیندار ہو جاتا ہے. جب بندہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا بھائی 4 دن پہلے مجھ سے زیادہ طاقت رکھتا تھا، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، بلکہ پرسوں کی بات ہے، پرسوں ایک جگہ میں گیا ہوا تھا، لڑائی ہو گئی. میرے ساتھ تو خیر ان کا کوئی تعلق نہیں تھا دونوں پارٹیوں کا، مگر وہ مجھے دونوں ہی جانتے تھے. ایک پٹھان تھے اور ایک پنجابی تھے. لڑ پڑے. آپ کو پتا ہے پنجابی بھی جب جوبن پہ ہو تو وہ پٹھان کا بھی باپ بن جاتا ہے لڑائی میں، اور پٹھان جب ہو استغفر اللہ اللہ ان سے. وہ جو پنجابی ایک تھا وہ یقین کریں اس کے جو میں نے وہ سکلز دیکھے تو میں تو خود ڈر گیا. جب میں اس کو ہاتھ لگانے لگا تو ایسے لگا جیسے کوئی بلڈوزر میرے اوپر آ کے گر گیا. غصے میں جب کھڑا ہوا تھا، خیر بعد میں معافی مانگ لی، پولیس نہیں آئی، الحمدللہ رفع دفع ہو گیا معاملہ. مگر میں نے عموماً دیکھا ہے ہمارے بہن بھائی لڑنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، بیمار پرسی کے لیے نہیں جاتے، جنازے میں نہیں جاتے، تلقین میں نہیں پہنچتے، تدفین میں نہیں پہنچتے، صلہ رحمی میں نہیں جاتے، کسی بندے کے میت ہو جائے فاتحہ کہنے نہیں جاتے. مثلا یہ مردمی دینداری کے معیارات ہیں. آپ اگر کوشش کرتے رہیں. اچھا ایک چیز اور سمجھ لیجئے، بندہ جیسے سویا ہوتا ہے نا تو الارم لگاتا ہے. الارم اب تو خیر فون آپ کو پتا ہے کہ فون میں الارم آ گئے ہیں، ایسے زبردست الارم ہے کہ اب تو ٹائم پیس وائم پیس کوئی رہی ہی نہیں. مگر اب بھی کچھ بوڑھے ایسے ہیں کہ جو ٹائم پیسوں پہ جاگتے ہیں بیچارے، ابھی بھی ہیں وہ ٹائم پیسوں پہ لگا کے. حج پہ خاص طور پہ ہم بھی ٹائم پیس لگا کے سوتے ہیں، حالانکہ فون میں ہوتا ہے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ نہیں حج میں تھکے ہوتے ہیں چلو ٹائم پیس بھی لگا لیں گے. تو بہرحال وہ ٹائم پیس یا وہ جو آپ لگاتے ہیں الارم، وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ کہیں غفلت میں آپ سوئے نہ رہ جائیں. دیکھیے آپ کچھ الارم لگا لیجئے، اپنی زندگی میں کچھ الارم لگا لیجئے، جیسے ہی گناہ کرنے لگے تو وہ الارم بج پڑے. میرا خدا شاہد ہے کہ بعض اوقات میں نے محسوس کیا ہے کہ اندر سے دل کو کوئی ایسی سریکی میں ہم کہتے ہیں چھکی، یعنی ایسی کھچ پڑتی ہے، خدا شاہد ہے. کوئی ایسا دل میں سوچے نا بندہ، کوئی سوچے فلاں کے خلاف آج میں اس کو، مثال کے طور پہ انسان ہے، آج میں دیکھوں گا فلاں جگہ ملوں گا، میں آج اس کو ذرا کلاس لوں گا، ایسے دل کھچنے لگ جاتا ہے. یہ الارم ہے. وہ الارم اندر سے بتا رہا ہے کہ نہیں چھوڑو، یہ چیز اچھی بات نہیں ہے. مومن ہو، شیعہ ہو، آل محمد کے ماننے والے ہو، انہوں نے اپنے دشمنوں کو بھی عطائیں کی ہیں، تو تم کس بات کے پھر شیعہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے ہو، وغیرہ وغیرہ. یہ بیداری اپنے آپ میں پیدا کریں، الارم لگا لیں. پھر اس کے بعد جب دینداری مل جائے تو ایک بات یاد رکھیں، آج انشاءاللہ یہ آپ کو کام آئے گی کہ خطبہ جمعہ کا حصہ ہے یہ، اوصیکم عباد اللہ بالاعتصام بالتقوی. جب دینداری مل جائے تو اب اس کو سیکیورٹی گارڈ بن کے پروٹیکٹ کرو، اس پہ لاک لگا لو تقوی کا، زہد کا، پرہیزگاری کا. عموماً اس پہ ڈاکے پڑتے ہیں، چور ڈاکو آتے ہیں، وہ لے جاتے ہیں آپ کی دینداری کو، اڑا کے لے جاتے ہیں. 1 منٹ میں آپ کی دینداری اڑا کے لے جائیں گے. یہ جو جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں ان سے جو پشمانیاں یہ کرتے ہیں، اللہ کی پناہ. مجھے اس وقت تک یہ اندازہ نہیں ہوا جب میں جیل کے اندر نہیں گیا. جیلوں کے اندر پاکستان میں بھی گیا ہوں اور یہاں پر بھی گیا ہوں. پاکستان میں کچھ اور وجہ سے جاتا تھا، یہاں پر تو میں لوگوں کو تبلیغ کے لیے جاتا ہوں، گورنمنٹ بھیجتی ہے. لاسٹ ٹائم جو میں گیا تھا، وزٹ میں نے کیا تھا، میرا ایک جاننے والا تھا، اپنا ایک مومن ہی تھا جس کو سزائے موت ہو گئی تھی. تو اس نے پینسلوینیا اسٹیٹ میں اس کو سزائے موت ہوئی. تو مجھے گورنمنٹ نے کہا کہ آپ کو ہم TADA دے دیں گے، آپ کو رہائش بھی دے دیں گے، پیسے بھی دے دیں گے. بھول گئے خیر بیچارے، وہ پیسے تو نہیں دیے مگر ہوٹل دے دیا تھا کہ آپ آ جائیں، اور اس کی ول ہے کہ مجھے مرنے سے پہلے میرے عالم سے ملوا دیں. اور اس میں خیر چلا گیا. وہاں اندر پہنچا تو اندر دیکھا کہ بیڑیاں لگی ہوئی، ہتھکڑیاں لگی ہوئی، اتنی داڑیاں. اور جیسے ہی میں اندر گیا تو جناب وہ جو کالے تھے اور عرب تھے وہ عربی بولنے لگے، شیخ 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 تعال ہنا تعال ساعدنا فلاں، ہیلپ کرو فلاں کرو. وہاں دیکھا میں نے اب اس کو جو صاحب جن کو بیڑیوں میں جو آیا تھا، اور وہ 2 بندوں کا قاتل تھا، 2 پولیس والے اس نے مارے تھے، اور اس کو باقاعدہ ہتھکڑیاں بھی لگی ہوئی تھی. تو مجھ سے پوچھا انہوں نے کہ بھئی آپ کی یہاں نہ کوئی ٹیپ ہوگی اس کمرے میں، آپ ہوں گے اور یہ ہوگا.
اور اگر آپ کہیں تو ہم بیڑیاں اور ہتھکڑیاں کھول دیں. میں نے کہا نہیں, جو 2 بندے مار چکا ہے کوئی پتہ نہیں مجھے ہی مار دے. کیا اعتبار ہے اس کا؟ پلیز اس کی کوئی ہتھکڑی وغیرہ نہ اتارے اور دروازہ کھلا رکھے مہربانی کر کے. خیر بہرحال وہ میں نے اس کا جو آخری سمجھ لیں ول تھی اس کی مرنے سے پہلے وہ یہ تھی کہ مولانا لوگوں کو سمجھا دیجیے کہ جذبات میں اپنے آپ کو برباد نہ کریں. یہ جذبات تھے. مجھے ماں نے کہا تھا کہ $1000 لے آؤ. میرے پاس تھے نہیں. میں نے جا کے بینک لوٹ لیا. 2 پولیس والے آ گئے, ان کو میں نے مار دیا. لوگوں کو کہو جذبات میں مت آئے, دوسروں کے لیے یوز نہ ہوں. آج وہ میری ماں مجھے سلام بھی نہیں کرتی جس کی خاطر میں نے 2 بندے مار دیے اور اب خود جا رہا ہوں. تو استقلال رکھیں, اپنی دینداری جو مل جائے اس میں استقلال رکھیں, سیکیورٹی گارڈ بنیں, دینداری کی جستجو رکھیں, ہمیشہ کوشش کرتے رہیں. یہ نہ سمجھیں کبھی بھی کہ میں مکمل اب سلمان فارسی بن گیا ہوں, ابو ذر بن گیا ہوں, مقداد بن گیا ہوں, بلال ہو گیا ہوں, میں تو اب مجھے کیا, میں تو صہیب بن گیا ہوں. نعوذ باللہ. ہم بہت کمزور لوگ ہیں. ہر لمحہ ڈرتے رہیں اور مزید آگے بڑھتے رہیں. اپنی تربیت کریں, اولاد کی تربیت کریں, خود کو قوا انفسکم و اہلیکم نارا, انقلاب روحانی پیدا کریں, شاعر الہی کا احترام کریں. انفرادی عبادت کے اوپر جو عبادت اجتماعی ہوتی ہے اس کو پریفر کریں. اجتماعی عبادت میں یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو دیکھا دیکھی ہی بندہ مسلمان, مومن, متقی, زاہد بن جاتا ہے, اور دوسروں کے خوف سے بھی بندہ بعض اوقات دیندار رہتا ہے. مثلا میں خود مولوی نہ ہوتا تو پتہ نہیں میں بھی بڑی گالیاں دیتا ہوتا. میرا گاؤں, میرا پورا خاندان گالیوں والا خاندان ہے. ہمارا تو تعارف ہی گالیوں والے خاندان سے. اگر آپ جا کے پوچھیں میرے ضلع میں کہ اس ضلع میں سب سے زیادہ گالیاں کون دیتا ہے تو وہ میرے خاندان کا آپ کو بتائیں گے. سب سے زیادہ قتل کون کرتے ہیں وہ میرے خاندان کے لوگوں کا بتائیں گے. تو میں تو ظاہر ہے یا قتل کرتا ہوتا یا قتل ہو جاتا یا جیلوں میں زندگی گزارتا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں مولوی بن گیا. والد صاحب قبلہ کو اللہ جنت میں جگہ دے, جنہوں نے ادھر رخ موڑا. تو بحمدللہ میں آج صبح اٹھتا ہوں, شام کو سوتا ہوں استقلال سے, آنر کے ساتھ, عزت کے ساتھ. نہ کسی کا دل دکھایا ہوا ہوتا ہے, نہ کوئی ایسا گناہ کیا ہوتا ہے کہ جس پہ پکڑ اللہ کر لے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ و مصون فرمائے, اور جو دین ہم سمجھ کے بیٹھے ہیں اس کی بجائے حقیقی دین کو حقیقی دین کے وارثوں کو لے کر دیندار بننے کی توفیق خیر نصیب فرمائے. اور جب دینداری حاصل ہو جائے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی, اس پر سیکیورٹی گارڈ بننے کی, اور دوسروں کی وجہ سے اپنے تقوی کو سپائل نہ کرنے کی اللہ توفیق خیر نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. برادران و خاران ایمانی, دوسرا خطبہ عموماً ہمارا دعوت توبہ, مغفرت اللہ کی دعوت, فرگیونس کی انویٹیشن, اللہ سے درخواست کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور کرنٹ ایشوز پر اختتام پذیر ہوتا ہے. سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے, ہماری باقی ماندہ زندگی میں دینداری کے سائے میں رہنا ہمیں نصیب فرمائے. میرے اور آپ کے مرحومین کی مغفرت ہو, منظورین کو اللہ شفائے کلی مرحمت فرمائے. حضار محترم میں اگر کوئی مریض ہیں یا ان کے جاننے والے عزیز, اللہ تعالیٰ ان کو امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے میں شفائے کلی مرحمت فرمائے. آج جو میں وائرس ذکر کر رہا ہوں وہ
ایام اللہ کی بابت غفلت ہے۔ عموماً ہم ایام اللہ کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، سیکنڈری تصور کر لیتے ہیں۔ مثلا ائمہ کے دن کسی امام کی ولادت ہو یا کسی امام کی شہادت ہو، آپ حیران ہوں گے کہ بعض اوقات ایسی غفلت ہمارے بھائیوں بہنوں کے اذہان میں طاری ہوتی ہے کہ مثلا امام کی شہادت کا دن ہے اور انہوں نے باربیکیو پارٹی رکھی ہوئی اور مولانا کو بھی بلایا ہوا ہے کہ آپ نے باربیکیو پارٹی کا افتتاح کرنا ہے۔ تو مولانا بیچارہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں تو خود باربیکیو ہو جاؤں گا اگر میں اپنے امام پاک کی شہادت کے دن آپ کے زرق و برق لباسوں میں آ کر دعا کراؤں گا تو میرے ائمہ اطہار تو مجھے خود اگنور کر دیں گے، اپنی صفوں سے ہٹا دیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، کیلنڈر اپنے پاس رکھیں۔ اس دفعہ ذرا معذرت بھی چاہتا ہوں، کیلنڈر زیادہ چھپ نہیں سکے، خلیفہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ کچھ چھاپ کے لے آئیں کل، کچھ لوگوں کو جن کے پاس نہیں ہے یہاں پر بھی بلکہ لگا دیں، ایک کیلنڈر یہاں بھی لگا دیں تاکہ نمازوں کے وقت کا اندازہ ہوتا رہے۔ کیلنڈر اپنے گھروں میں ضرور رکھیں اور کیلنڈر دیکھ لیا کریں۔ ان بیچاروں نے جنہوں نے رکھے ہیں یہ اوکیزنز، ان کو اصل میں ان سے غلطی ہوئی، خدا نہ خواستہ وہ بالکل یہ نہیں چاہتے تھے کہ، مگر انہوں نے کیونکہ دیکھا نہیں، غفلت ان کی یہ ہوئی کہ انہوں نے کیلنڈر دیکھا۔ آپ کو کیلنڈر رکھنا چاہیے۔ جنتری بھی اس سال تو خیر ہم چھاپ نہیں سکے تھے، انشاءاللہ نیکسٹ ایئر کی جنتری بن رہی ہے، آپ جنتری بھی اپنے پاس رکھ لیں گھر پہ، چاہے تو لٹکا لیں فریج کے اوپر جنتری بھی اور کیلنڈر بھی، تاکہ پتہ چلتا رہے کہ بھئی کون سا دن آ رہا ہے۔ جیسے اب کل کی مجلس ہم نے اس لیے 7 بجے رکھ لی کہ کہیں پرسوں پہلی ہو گئی تو پہلی کو تو عید ہے، علی و بطول کا نکاح ہے، تو ہم نکاح والے دن امام محمد تقی کی شہادت کی مجلس کیسے رکھیں گے؟ ہم نے پھر کل حاجی صاحب کا اللہ سایہ سلامت رکھے، حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی، انہوں نے اسپانسر بھی کر دی، ان کی فیملی نے اللہ ان کو لمبی عمر دے اور ان کے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے، اور تمام مومنین کو اللہ اجر و جزا دے، توفیق بھی دے کہ وہ بھی آئیں اور ان تہواروں کو اور ان دنوں کو اسپانسر کریں۔ جیسے مثلا اب خود یہ جو بڑی عید ہے علی و بطول کا نکاح، اگرچہ آدھے گھنٹے کا صحیح آپ جشن ضرور کریں، اس میں آپ اپنے گھر والوں کو بھی لائیں، بچوں کو بھی لائیں، بچیوں کو بھی لائیں، ان کو پتہ چلے کہ یہ بھی ایک دن ہے۔ مثلا یکم ذی الحج ایک دن ہے جس دن مولا علی اور بطول کا نکاح ہوا تھا، یا 19 ذی الحج جس دن مولا علی و بطول کی رخصتی ہوئی تھی، مثلا یہ عموماً نہیں منائے جاتے یہ دن، یا خیبر کس دن فتح ہوا، بدر کس دن فتح ہوا، مثال کے طور پر غدیر کا دن کون سا ہے، مباہلہ کا دن کون سا ہے، فرزندان مسلم کی شہادت کب ہے، خود حضرت مسلم کی شہادت کب ہے، امام باقر کی شہادت کب ہے، امیر مختار نے کب قیام کیا تھا، میثم تمار کی شہادت کب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان چیزوں کو آپ مہربانی فرما کے اہمیت دیں، غفلت نہ برتیں۔ میں دیکھ رہا ہوں بعض ہمارے بھائیوں نے تو قسم کھا لی ہے سینٹر میں نہ آنے کی، اس طرح بہت بری بات ہے، اس طرح یہ دینداری، تقوی، توبہ یہ کچھ قبول نہیں ہونے والا ہے۔ سینٹر سے مربوط رہیں گے، پیوستہ رہے شجر سے، امیدیں بہار رکھ۔ بہار کی امید یوں ہوتی ہے کہ شجر سے بندہ پیوستہ رہتا ہے۔ کرنٹ ایشوز کی بابت یہ ایک ظالم نے، عبد الرحمن سلفی نے ہمارے 4 اماموں کی توہین کی، امام موسیٰ کاظم، امام محمد تقی جواد، امام علی نقی الہادی، امام حسن عسکری علیہ السلام، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی مادر گرامی بی بی نرجس خاتون کی اہانت ہی نہیں کی بلکہ ان کو گالیاں دیں، سب و شتم کیا۔ مومن کو سب کرنا، روایت ہے سب المومن کفر، جب مومن کو گالی دیں تو کفر ہے، تو جو کل ایمان والوں کو گالیاں دے رہے ہیں وہ مسلمان کیسے رہ جائیں گے؟ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ظالم کو سزائے موت دی جائے، کوئی ڈمی بندہ پکڑ کے اس کے چہرے پہ نقاب ڈال کے اندرون خانہ اسے چھوڑ نہ دیا جائے، بلکہ اس کی آئیڈنٹیٹی دکھائی جائے۔ اور پاکستان میں جو یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے پھر تکفیریت کا، یہ القاعدہ طرز، طالبان طرز، داعشی طرز کے لوگوں کا، اس کو ختم کیا جائے۔ پاکستان کے اندر اہل بیت کی توہین کے بنے ہوئے قانون پر باقاعدہ عمل درآمد کیا جائے۔ گستاخ رسول
گستاخ اہل بیت کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ آخری بات یہ ہے کہ آپ کا سینٹر ماشاءاللہ کھل گیا ہے، 3 دن تو برابر، کبھی کبھی 4 دن بھی ہو جاتے ہیں۔ جمعرات کو بھی آپ تشریف لائیں، شب جمعہ میں 1.5 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے، بالکل پابندی وقت سے۔ یہاں پر 1 گھنٹے کا جمعہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے اتوار کا بھی درس بھی شروع ہو گیا ہے، اور جو بھی مجلس ماتم جو بھی ہوگا 1.5 گھنٹے سے زیادہ، انکلوڈنگ محرم کے بھی، محرم جو آ رہا ہے 1.5 گھنٹے سے زیادہ پروگرام نہیں ہوگا، سارا ماتم وغیرہ ملا کے، کیونکہ ہم لوگوں کا امتحان نہیں لینا چاہتے۔ پڑھنے والے بھی تھوڑے پڑھیں گے، بہت کم، 15-20 منٹ، زیادہ پہلے والی بات وہ جلسے ولسے والی بات نہیں رہے گی۔ آج میں انشاءاللہ 2:30 میری میٹنگ ہے 7 والی بلڈنگ کے لیے، آئی ہوپ کہ آج میں سائن کر دوں گا۔ جب سائن ہو جائیں گے پھر میں آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل بھی بتا دوں گا، اور آپ سے مدد کی بھی درخواست کروں گا، میٹنگ بھی رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات و خواتین کو خوش و خرم رکھے۔ آپ نے بڑا تعاون فرمایا ہے، اور آپ کے تعاون سے بڑا کام ہوا ہے۔ مزید بھی آپ سے درخواست گزار ہوں نام بنام کہ آپ تعاون کرتے رہیں تاکہ ہم آگے بڑھتے رہیں۔ اللہ آپ سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے، آپ سب کی، آپ کے اہل و عیال کی، بچوں بچیوں کی زندگیاں دراز فرمائے، آپ کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے، رزق و مال اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے، خاتمہ علی الخیر فرمائے، کرونا وائرس کا خاتمہ ہو، حج و زیارات کے راستے کھل جائیں، جمعات کی رونقیں بحال ہو جائیں، اور اللہ کریم امریکہ میں مسلمانوں کو عزت و آبرو کے ساتھ رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین علی ابن ابی طالب وعلى سیدۃ نساء العالمین وبذات رسول خاتم النبیین فاطمہ بنت محمد والحسن والحسین سید شباب آل الجنہ وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسى محمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والخلف الحجة القائم المہدی اللهم عجل لنا فرجا وسهل لنا مخرجا واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه وجعلنا من المستشرين بين يدي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون